बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है उम्महातुल मोमिनीन का मकाम व मर्तबा क्या है। उम्महातुल मोमिनीन कुरान मजीद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहर्रात के लिए इस्तेमाल किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी ज़ौजा मुबारका हैं उनका जो मकाम व मर्तबा है वो आम ख़ातीन से ज़्यादा बताया गया है। आज हम तज़किरा करेंगे कि इनफरादी हैसियत उनकी क्या थी, इनफरादी तारुफ़ क्या था, खुसूसी इज़्ज़त व तकरीम उनकी क्या बताई गई है, इल्म और तक़वा में उनका क्या मकाम है, फिर इस्लाम के फ़रोग़ में उनका क्या किरदार रहा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनका क्या किरदार रहा है। मौजू पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें ज्वाइन करेंगे जी हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान साहब हैं। हाफ़िज़ साहब, शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। और हमें आज ज्वाइन करें नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और हमें नाथवां ज्वाइन करें मोहम्मद नौमान सरवर। नौमान, आपकी तरफ भी आते हैं, कलाम आपसे सुनने हैं, लेकिन सबसे पहले किचन एक दफ़ा देख लेते हैं। महविश वहाँ पर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक महविश। क्या बन रहा है आज इफ्तार में? आज बन रहा है इफ्तारी में चिकन टाकोस बना रही हूँ और उसी के साथ साथ मीठी टिक्कियाँ हैं जो कि हम सर्व करेंगे खोए के साथ, और उसी के साथ सबरोसों के हम चिकन पकौड़ा को फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। सबसे पहले बल्कि उससे भी पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ लाइव बॉय के साथ, क्योंकि हर नेकी का काम शुरू करने से पहले लाइव बॉय के साथ हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और किचन में अगर आप हाथ धो के आएंगे तो आपकी फैमिली और आप दोनों बीमारियों से महफूज रहेंगे। और आगे आगे ईद आ रही है तो ईद में तो बीमारी का कोई चांस नहीं है और डॉक्टर्स के पास जाने का कोई सीन नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने हाथों को लाइफ बॉय से वॉश करें ताकि आप नीट एंड क्लीन खाना पका सकें। उसी के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे हम इसमें। सबरोसों का चिकन पकौड़ा जो है इफ़्तार के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। डालडा कहता है जहाँ मामता वहाँ डालडा, और 80 साल का माओं का एतमाद है डालडा कुकिंग ऑयल के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और इसके साथ साथ 250 रुपये की बचत है। ईद से पहले आपको मिल रही है डालडा की तरफ से ईदी। ऑयल डाल दिया और इसी के साथ साथ सबरोसों के चिकन पकौड़ा जो हैं इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम हम थोड़ा स्लो कर लेंगे ताकि इसको ज़रा स्लो फ्लेम पे हम फ्राई करें। सबरोसों में आपको एक बहुत अच्छी रेंज मिलती है फ्राई की, और इफ्तारी के लिहाज से हर ऐसी चीज़ हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत कम टाइम भी है तो भी हम फ़ौरन अपने किचन से सबरोसों की कोई भी कचौरियाँ हैं, पकौड़े हैं, उसके अलावा डोनट्स हैं, आप कुछ भी निकाल के उसको झटपट से फ्राई कर सकते हैं और अपनी इफ्तार के जो मेन्यू को है वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। चलिए महविश, आप कंटिन्यू करें अपना काम, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अभी तो आपका बहुत सारा काम रहता है। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बता दूँ कि स्टिचिंग कॉटन की तरफ से आपको बहुत सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्टिचिंग कॉटन जो आपको और आपके त्योहारों को मज़ीद खूबसूरत बनाता है, उनकी वेबसाइट पर जाके आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। बहुत ही प्यारा जोड़ा। नाज़रीन, गुफ्तगू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लें। माशाल्लाह 2005 से अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है। मैं चाहूँगी ज़रा नाज़रीन को बताएं कि किन किन शोबों में काम किया जा रहा है और क्या खिदमत आप मुआशरे की कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। अल खिदमत पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो किसी एक शोबे में नहीं बल्कि हमारे 8 एरियाज़ हैं कि जिनके अंदर हम काम करते हैं। अल खिदमत का बड़ा काम या उसकी पहचान तो वो डिज़ास्टर के अंदर है। ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना हो, तो आप देखते हैं कि सफ़े अव्वल में अल खिदमत के रज़ाकार आपको नज़र आते हैं। इसी तरह से हेल्थ के अंदर हमारा काम है। हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, मेडिकल यूनिट हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट है, डायग्नोस्टिक लैब हैं, 300 से ज़ायद एम्बुलेंसेज हैं। तो ये एक पूरा हमारा सर्विस एरिया है। इसके बाद फिर एजुकेशन के अंदर हम काम करते हैं और इसके अंदर हमारे स्कूल हैं और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो काम करने वाले हैं दुकानों पे और वेल्डिंग की शॉप पे या पेंचर शॉप पे, तो उनके लिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं कि जहाँ उन बच्चों को ला के तो उनको खिलाते पिलाते भी हैं और उनको 2-2.5 घंटे के लिए उन एजुकेशन भी करते हैं ताकि वो बच्चे भी पढ़ने लिखने के काबिल हों। इसी तरह से फिर अल खिदमत स्कॉलरशिप है। वो बच्चे जो गरीब फैमिलीज़ के हैं, मैट्रिक कर लिया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा पूरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। वो अल खिदमत के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं, उनका हम इंटरव्यू करते हैं और फिर उनको
سپورٹ دیتے ہیں، ان کی فیس ہم پے کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کا اس طرح سے یہ پورا ایریا ہے۔ پھر کلین واٹر ہے، اس وقت پاکستان میں اندر صاف پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور بعض علاقے تو ایسے ہیں جیسے چولستان ہے یا تھر پارکر ہے، وہاں تو پانی کی اویلیبلٹی مشکل ہے، پہاڑی علاقوں کے اندر پانی کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں پھر ہم مختلف سکیمز ہیں، جس میں ہم پہاڑی علاقوں میں گریوٹی فلو کی سکیمیں ہیں، تھر کے اندر ہم ڈیپ واٹر ویل ہیں، اسی طرح سے پمپس ہیں، ہینڈ پمپس ہیں، اسی طرح سے شہری علاقوں میں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا تو وہاں پہ پھر واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ تو یہ ایک پورا ایریا ہے کہ جس میں ہزاروں پروجیکٹ الحمدللہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ صاف پانی کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک بڑا ہی دل کو چھونے والا پروگرام ہے، وہ یتیم بچوں کی کفالت ہے، آرفن کیئر پروگرام۔ اس میں فیملی سپورٹ پروگرام بھی ہے، جس میں بیوہ ماں کے ساتھ اس کے بچے کو ہم اس کے گھر میں سپورٹ دیتے ہیں، ہر مہینے اس کی مدر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے آگوش پروگرام ہے، وہ ویسے تو یتیم خانہ ہے لیکن اس کو نام ہم نے آگوش کا دیا ہے، اور اس میں بچے کی پوری کفالت ہم کرتے ہیں، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، ایجوکیشن۔ تو یہ نرسری سے 10 بلکہ کلاس 12 تک یہ ہمارا پروگرام ہے۔ تو یہ 30,000 یتیم بچے ہیں جو اس وقت الخدمت کی کفالت کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا الخدمت مائکرو فائنانس کا پروگرام ہے، جس کو آپ سمجھیں کہ بغیر سود کے قرض، جو لوگ اپنا کاروبار، چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ کام ہمارا، یہ بھی ایک پورا ایریا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم نے مختلف شہروں کے اندر اس کے ڈیسک ہیں، اور ابھی SCCP نے بھی ہمیں جو بینکنگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ رجسٹرڈ کیا ہے الحمدللہ، اور اب ہم بڑے پیمانے پہ اس کو مزید پاکستان میں لانچ کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا جو سماجی خدمات کا پروگرام ہے، جس کے اندر بھی مختلف پروگرام چلتے ہیں، جیلوں میں کام ہے، ڈسیبل کو مفت ویل چیئر کی فراہمی ہے پورے ملک میں، اسی طرح سے سیزنل پروگرام ہے، ونٹر کے اندر ونٹر پیکیجز ہم غریب فیملیز کو جو برفانی علاقوں میں خاص طور پہ، اسی طرح رمضان کے اندر فوڈ پیکیجز ہیں، اس کے ساتھ پھر افطار کے پروگرام ہے، فطرانہ کی غریب فیملیز تک تقسیم ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جیلوں کے اندر قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور جیلوں کے انفراسٹرکچر، اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے موقع پہ قربانی فی سبیل اللہ کی ایک بڑی مہم ہم لانچ کرتے ہیں، اور اس میں بھی لاکھوں لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ کوئی ایسا شعبہ بچا نہیں ہے جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کام نہ کر رہی ہو، انسانیت کے لیے کام نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ بتا دیں پاکستان کے کن کن شہروں میں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ہیلپ لینا چاہیں ان کے لیے کیا ایزی فورمز ہیں کہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ایک تو آن لائن الخدمت کا پورا سسٹم موجود ہے، خاص طور پہ جو ویل چیئر لینا چاہتے ہیں، ڈسیبل ہے، ہم بالکل جو بھی ویل چیئر جس کو چاہیے ہم اس کو فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا ایک فارم ہے، وہ ویب سائٹ پہ ملے گا، اس کو فل کر کے ہمیں بھیج دیں، وہ جس شہر میں ہوگا اس شہر کی ٹیم اس کو اس کے گھر میں یہ پہنچا دے گی۔ اس سے کوئی بچہ اسکالرشپ لینا چاہتا ہے تو وہ جائے، ہمارا فارم وہاں پہ موجود ہے، وہ فارم کو فل کرے، اور اس کے شہر کے اندر ہی اس کا پروسیس کیا جائے گا، اس کو ہم وہ چیز جو نا فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مختلف شہروں کے اندر فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں، وہ اوپن ہیں، اور کوئی بھی جا کے وہاں سے چھوٹی بوتل ہے، بڑی 19 لیٹر کی بوتلز ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ بالکل اوپنز ہیں لوگوں کے لیے، اور وہ وہاں پہ جائیں اور بہت ہی نامنل پرائس کے اوپر پھر ان کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک لیب مختلف شہروں میں موجود ہیں، وہاں پہ جا کے وہ کوئی بھی بندہ وہ جا کے وہاں پہ اپنا ٹیسٹ پرفارم کر سکتے۔ تو اس طرح سے پورا سسٹم الحمدللہ ہمارا آن لائن بھی موجود ہے، اور ہمارا ہیڈ آفس ہے، اس کے نیچے 10 ریجن ہے، اور پھر 150 شہروں کے اندر ہمارے پوری ایک ہائرارکی کے طور پہ کام کیا جا رہا ہے۔ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو پورے ملک میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت دے اور آپ کا حوصلہ مزید اس میں بلند کرے۔ ناظرین، ایک کلام سنتے ہیں، محمد نعمان سرور ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد بریک پہ بھی جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ، اب آپ سے آغاز گفتگو کریں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، اور ان کا انفرادی تعارف کیا تھا اور انفرادی مقام و مرتبہ کیا تھا، ذرا مختصر وہ ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے
کہ تم سب پر سب سے زیادہ حق، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی ازواج امہات المومنین ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہماری 11 مائیں ہیں جی، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت حفصہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 نام ہماری امت المؤمنین کے ہیں۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جو پہلا نکاح آپ کا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ 25 برس قائم رہا، تب تک سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، اور ان کے بعد جو دوسری شادی ہوئی ابن کثیر کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ زیادہ تر علماء کا اس کے اوپر جو تحریر ہے یا جو ہمارے روایات ملتی ہیں وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا، اور تیسرا جو ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور حضرت سودا عمر میں ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، وہ دراز قد بھی تھیں، اور وہ تھوڑی سی جسمانی طور پر تھوڑی ہیلدی بھی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بہترین دوستی نبھائی ہے، اور ان کی تربیت میں بھی بہت بڑا کردار ان کا رہا ہے۔ ایک چیز اس میں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے تم لوگوں میں سے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، یعنی میرے جانے کے بعد تو تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے ہاتھ کا سائز دیکھنا شروع کر دیا۔ تو سائز میں حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، اور وہ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے حضرت سودا اس دنیا سے تشریف لے جائیں گی۔ لیکن جب حضرت زینب بنت جحش کا انتقال ہوا تب سمجھ آیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، وہ میں آگے چل کے ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت سودا کا انہوں نے خود سرکار سے ایک رخصت لی تھی، جو سرکار کا حجۃ الوداع ہے نا، آپ اس میں بھی ساتھ تھیں، اور اس کے بعد جب سرکار نے حج کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے بعد گھروں میں رہنا، تو اس پر سب سے زیادہ سختی سے اگر کسی زوجہ نے اس پر عمل کیا ہے نا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے اس کے بعد حج بھی نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ میرا حج اور میرا عمرہ سرکار کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسری ازواج مطہرات ہیں، اس میں سے جو 11 کی ڈویژن اگر آپ دیکھیں تو ایک کنواری ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 ایسی ہیں جو قید سے آزاد ہوئیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سرکار سے نکاح ہوا، اور 6 ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، اور 2 ہیں جن کی طلاق کے بعد سرکار کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن مجید میں کن الفاظ میں تذکرہ کیا گیا، اور قرآن پاک میں کیا فضیلت اور کیا مقام و مرتبہ بتایا گیا ان کا؟ ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ان امہات المومنین میں سے کسی کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان جو ذکر کی ہیں وہ تمام امت کی مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہیں۔ آپ کے احکامات، ازواج مطہرات کے جو احکامات ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جو صورت کلیدی اختیار کرتی ہیں وہ سورۃ الاحزاب ہیں۔ اس کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی تھی۔ ان ہدایات میں جو سب سے پہلی جو ہدایت یہ تھی وہ یہ تھی کہ جہاں ان لوگوں کا مقام و مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ ہے، تو وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ اگر تم دنیا کی مال و دولت اور زینت چاہتی ہو جو ایک عورت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں بننا سنورنا ان چیزوں کو قدرتی طور پر ودیت کیا ہے نا کہ وہ دنیا کی طرف رجحان ہے، تو آپ ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ اگر دنیا کا زینت اور ساز و سامان چاہتی ہو تو پھر علیحدہ ہو جو مجھ سے، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو پھر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تم جیسی عورتوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں اور اس مسئلے میں اپنے والدین سے بھی رائے لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں کیسے لے سکتی ہوں، مجھے آپ اور اللہ اور آخرت محبوب ہیں، اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، باقی عورتوں کو بھی بلاؤ، ازواج کو، ان سے بھی رائے لو۔ یہاں بھی ایک بہت اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی کہ جب قرآن کے احکامات آئے نا تو آپ نے عورتوں کو بلایا، ان کا جائز حق دیا کہ بھائی تم سوچ لو، اللہ کا فیصلہ ہی آیا ہے۔ پھر آپ کے ازواج مطہرہ میں ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، واپس آتے ہیں بریک سے، تو اس پہ بات کرتے ہیں دوبارہ۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद हाफिज़ साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। के अंदर जिस औरत को सबसे पहले ये एजाज़ हासिल हुआ आपके अगते निकाह में आने का, वो जनाब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप सल्लम का ताल्लुक़ हज़रत खतीजा से इस कदर गहरा था कि एक मरतबा हम आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूल सल्लम आप तमाम उम्मुहातुल मोमिनीन में अज़वाज मुताहरात में से सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो आपने हज़रत खतीजा का नाम लिया। तो अम्मा आयशा सदीक़ा बोलते कि या रसूल सल्लम मैं बड़े ख़ानदान से, आपकी दोस्त की बेटी, और जवानी भी मुझ पर ज़्यादा, खूबसूरती भी मुझ में ज़्यादा, तो आप हज़रत खतीजा का नाम ले रहे हैं। फरमाया तुम नहीं जानती, वो मेरे मुश्किल वक्त की दोस्त थी, जिस वक्त सब ने मेरा इनकार किया उसने मेरी तस्दीक की। जब वही आए ना तो वही की मुशक्क़त और वही की जलालत को लेकर आप गारे हिरा से नीचे आए तो आपके जिस्म पर कपकपी थी, आपको कंबल देकर आराम के लिए कहा गया। जब आप उठे तो सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो ज़ात थी जिसने जनाब वसल्लम पर सबसे पहली सीरत निगारी की। ये हज़रत खतीजा को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने जनाब वसल्लम के ऊपर सीरत पे जो अल्फाज बोले हैं और जो सीरत निगारी की हैं वो खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। आपने कहा वल्लाही कल्लाही वल्लाही ला युहसिकुल्लाहु अबदा, कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप इखलाक फ़ाज़िला के मालिक हैं, क्योंकि आप कुम्मा परवर हैं, आप बेसहारों का सहारा हैं, आप दस्तरखान को वसी करते हैं, और जब कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो आप हमेशा अम्र हक के साथ खड़े होते हैं। ये आपके अंदर खसूसियात हैं। ये बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल। ज़िक्रुल्लाह साहब आपको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें क्योंकि आपको जल्दी भी है, फिर आपने रुखसत भी हमसे लेनी है। ये बता दें कि एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, फिर लैपटॉप भी फ्री आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो कितने बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इन कोर्सेज से और कितने बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए गए अब तक? ये बनो काबिल प्रोग्राम इसका नाम है। और ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी एक मैं समझता हूँ नेमत है कि जिन्होंने को अपनी डिग्री कर ली है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जॉब्स ना होने की वजह से मायूसी का शिकार है, कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल हैं और जॉब्स ख़ास तौर पे मुश्किल तरीन मसला है इस पाकिस्तान का, तो उनके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया अल खिदमत ने। और इसमें हम उन बच्चों को जो अच्छी इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं उनको कोर्सेज़ करवाते हैं। आप समझें कि ऑनलाइन बिज़नेस के, जिसमें फ्रीलांसिंग है, डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, ऐप डेवलपमेंट है, तो इस तरह के ये 28 कोर्सेज़ हैं जिनमें से जो बच्चा चाहे वो उसको ऑप्ट कर ले और फिर हम उसको ये कोर्स करवाते हैं। इसकी मार्केट की लागत जो है वो 30,000 से लेके 60,000 तक का ये एक कोर्स है जो अल खिदमत फाउंडेशन उन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट करवाती है। और ये प्रोग्राम कराची में स्टार्ट हुआ, फिर लाहौर में आया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, पेशावर, अब ये पाकिस्तान के 150 शहरों में लॉन्च हो चुका है। और अब तक इसमें सिर्फ कराची के अंदर आप समझें कि 50,000 बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो इस प्रोग्राम से गुजर चुकी हैं और अल्लाह का शुक्र ये है कि वो इस वक्त ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए भी ज़रे बमारदा आ रहा है और अपनी फैमिली का भी हाथ बता रहे हैं। लाहौर के अंदर इसका एक कोर्स मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे की एंट्री हुई और बाकी जगहों पे इस वक्त कोर्सेज जारी हैं। तो ये इसमें बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, बल्कि आप समझें कि ये 50-50 रेशो है। जितने लड़के इसमें इंटरेस्टेड हैं उतनी लड़कियाँ भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसलिए कि उनके लिए इसमें सहूलत ये है कि वो ज़ाहिर घर बैठ के ये सारा काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, तो बच्चियों के लिए इसमें और ज़्यादा सहूलत है। इसमें फिर ये था कि कुछ जो गरीब फैमिली के बच्चे और बच्चियाँ थीं उन्होंने हमें अप्रोच किया, जी कोर्स तो आप हमें फ्री करवा देंगे, तो उसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप भी बाद में चाहिए। तो फिर हमने अपनी जो लैपटॉप प्रोडक्ट है उसको अपने माइक्रो फाइनेंस के साथ इस्लामिक माइक्रो उसको उसके साथ अटैच किया और हमने फिर ये अनाउंस किया कि जो बच्चा और बच्ची भी चाहेगा कि वो उसको लैपटॉप चाहिए तो हम उसको अल खिदमत माइक्रो फाइनेंस से इंशाल्लाह ताला वो लैपटॉप भी लेकर आएंगे। एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ माशाल्लाह हेल्थ सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और ये 3 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या मसाइल का सामना रहता है इस तरह के केसेस अडॉप्ट करने में और कितनी बड़ी रेशियो आप समझते हैं अभी पाकिस्तान में मौजूद है ये 3 बच्चों की? देखिए पाकिस्तान में गुर्बत तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी चलाना भी मुश्किल है। तो इन हालात में अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाए, फैमिली का सरबराही ना रहे, तो सच्ची बात यह है कि बहुत सारी फैमिली तो बिल्कुल रुल जाती हैं। और जो करीब के अजीज़ो कारब होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए फंसे होते हैं बेचारे, वो भी उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते।
تو یہ جو یتیمی ہے یہ بہت بڑا دکھ ہے، جی ہاں، اور سر کا سایہ نہ ہونے کا اندازہ تو خود آپ دیکھیں نا، اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پہ گئے تو آپ دھاڑے مار کے روتے رہے وہاں پہ، تو ظاہر ہے یہ باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ خاص طور پہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس میں پھر جو بچے یتیم ہوئے تو اس سے پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب ان کا تو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، یہ بالکل لاوارث ہیں، اور اگر ان کو نہ سنبھالا گیا تو یہ تو رل جائیں گے بیچارے۔ تو پھر ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اللہ اور تعالیٰ کو جزائے الحمدللہ ہم خیر اس دے، میں اور بہت زیادہ ضرورت ہے اب اس طرح کے لوگوں کی، اس طرح کے اداروں کی کہ پاکستان میں کام کیا جائے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے ذکر کیا آغاز میں کہ 2 ازواج مطہرات ایسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قید سے رہا ہو کر آئیں، تب ان کا نکاح ہوا، تو وہ ان کا ذکر ذرا کر دیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آپ کی شادی جو تھی وہ ایک جب فتح خیبر ہوئی ہے نا، تو فتح خیبر کے اندر چونکہ ان کی شادی بھی ہو چکی ہوئی تھی، تو وہاں پر حضرت صفیہ کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر کا قتل ہوئے وہاں پر جب مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو جب وہاں پر مال غنیمت آیا اور جب سب لوگوں کو وہاں پر لے کے آیا گیا تو حضرت طیہ بن کلبی نے یہ کہا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے باندی چاہیے، مجھے ایک لونڈی چاہیے، تو اگر آپ مجھے کو عنایت کر دیں تو آپ نے اجازت دی، تو انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا۔ وہاں پر دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک نسب والی عورت ہیں، وہ ایک سردار کی بیوی اور سردار کی بیٹی ہیں، تو طیہ بن کلبی یہ بھی اس طریقے سے ان کو وہ ٹریٹ نہیں کر پائیں گے، وہ ان کو ایک عام عورت سمجھ کے، لونڈی سمجھ کے ٹریٹ کریں گے جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو آپ طیہ کو نہ دیں، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، صحابہ نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں اگر لینا چاہیں یا اگر اپنی لونڈی کے طور پر بنانا چاہیں۔ سرکار نے ان کو تجویز کو پسند فرمایا اور اس کے بعد ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن سے پہلے تک میرے لیے بہت ناپسندیدہ شخصیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا پورا خاندان قتل ہو چکا تھا، لیکن آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ مجھے پتہ یہ لگا کہ میں دنیا کی عظیم ترین شخصیت کے ساتھ ہوں، کہ مجھے تب پتہ لگا جب میرا وہیں پر نکاح ہو گیا خیبر میں، اور جب خیبر سے آپ اونٹنی پر اپنے ساتھ ان کو سوار کر لے کر آئیں اور ان کو رات کے وقت میں اونگ آ رہی تھی تو آپ ان کو درمیان میں جگا دیتے تھے کہ میں گر نہ جاؤں نیچے اور مجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور پھر مجھے انہوں نے پردہ دیا تھا کہ تمام صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ یہ میری زوجیت میں آ چکی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کی بہت موقع پہ دل جوئی بھی فرمائی ہے۔ ایک وقت آپ سرکار جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں، انہوں سے رونے کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مجھے چھیڑتی ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ افضل ہیں۔ اب جواب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عنایت فرمایا، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو ایسا کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت صفیہ کا جو نسب ہے نا یہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ ایک تو حضرت صفیہ ہیں جو قید سے آزاد کر کے جن کا نکاح ہوا، دوسری حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ صاحبزادی ہیں، ایک سردار تھے بنو مستقلق کے اور ان کا نام تھا حارث بن ابو زرار۔ یہ قریش کے اکسانے پر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والوں میں سے تھے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ایک ٹولی حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا گوریلا وار، چھوٹی جنگیں، تو اس میں سرکار نے بھی جب مقابلے کے لیے جنگ بھیجی تو وہاں پہ ان کے 11 لوگ قتل ہوئے، اور اس میں حضرت جویریہ جو تھی وہاں پہ موجود تھیں۔ تو آپ جو آئیں کس کے حصے میں آئیں؟ حضرت ثابت کے حصے میں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آپ آئیں۔ تو وہاں پر انہوں نے ان سے ہی ریکویسٹ کی کہ چونکہ میں ایک بڑے نسب کی، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، تو آپ مجھے آزاد کر دیں، مکاتبت کر لیں میرے ساتھ، جو بھی میرے سے آپ نے اماؤنٹ لینی ہے میں وہ پے کرنے کو تیار ہوں، تو مجھے آزادی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 9 اوقیہ سونا جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دیتی ہوں، لیکن ان کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی نہیں، اتنا سونا تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے لے آتی ہوں، تو سرکار کے پاس آئیں اور کہا کہ اگر آپ میرا یہ سونا ادا کر دیں تو مجھے آزادی مل جائے گی، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ اگین وہی بات کی، چونکہ وہاں کا ایک عرب کا کلچر ایسا تھا کہ وہ ایک تھوڑی سی سپیریٹ تھی نا نسبتاً، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس سے زیادہ عنایت کر دوں، کیا عنایت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ایک تو سونا ادا کر کے تمہیں آزاد کراتا ہوں، دوسرا میں نکاح کی پیشکش کرتا ہوں، جو انہوں نے بخوشی قبول فرمائی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پہلے 9 جو اوقیہ سونا ہے وہ دیا حضرت ثابت کو، وہاں سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشن ڈال دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 11 نکاح ہوئے وہ کن حالات میں ہوئے،
اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پھر اشاعت اسلام میں ان کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج بھی ہیں اور بعض روایات میں 13 ازواج بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت ماریہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں تھی، ابراہیم بن محمد آپ کے بدن سے پیدا ہوا۔ اچھا، آج کے دور میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج ہیں اس کے اوپر جو مستشرقین اورنٹلسٹ جو بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم کو جنسی طور پر شادیاں زیادہ کرنے کے خوگر تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی شادی خدیجہ سے کی اور پھر ان کی حیات میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، پھر 25 سال بعد آپ نے دوسری شادی کی، اور جتنے بھی آپ نے شادیاں کی ہیں وہ قبائل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے میں اور ساری متعلقات تھیں۔ اور پھر ان کا جو اختیار تھا اور ان کا جو کردار رہا ہے اسلام کے نشاط ثانیہ میں، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اجمع الناس، اقصى الناس، افقہ الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقہی تھی، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اجمع الناس، سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ کسی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ذہین تھی، یہ ہمیں پتہ تھا، لیکن آپ طبیب کب سے بنی ہیں؟ فرمایا جب رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر آئی تو مختلف ایران اور دوسرے شہروں سے طبیبوں کے خط آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو، میں وہ خط پڑھ کر پھر اس قابل ہوئی کہ میں اطباء کا میڈیکل سائنس کا علاج کر سکوں۔ آپ دیکھیں ان کی اتنی فضیلت کیا کم ہے کہ قرآن کریم نے ان کو کہا گیا ہے وَاسْقُنَّ مَا تُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ، اے ازواج مطہرات تمہارے گھروں کے اندر اللہ کا جو کلام نازل ہو رہا ہے وَاسْقُنَّ، اس کو پڑھو، مَا تُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، احادیث نازل ہو رہی ہیں، اس پر اللہ کا شکر کرو۔ اور پھر انہوں نے آگے دین کو پھیلانے میں بڑا ہی بنیادی اور کلیدی کردار بھی اختیار کیا۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے محمد ماجد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام ان سے سنتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب، کوئی حالات و واقعات کا تذکرہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے بھی ضروری ہے تو پلیز شیئر کیجیے۔ جی، وقتی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصراً میں سرکار کے جو بقیہ ازواج مطہرات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا سب سے کم وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، اور یہ وجہ کہ ان کے بارے میں تاریخ بہت زیادہ بتاتی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ تاریخ خاموش ہے، کیونکہ آپ کے نکاح کے کم و بیش 3 سے 4 مہینے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے پہلے ہفتے میں آپ کا نکاح ہوا اور ربیع الاول میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، مطلب کچھ 4 مہینے آپ کے سرکار کے ساتھ گزرے تھے، اور اسی وقت کے دوران آپ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی اور اتنی مساکین کی آپ خدمت کرتی تھیں کہ سرکار آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ام حفصہ ہیں، حضرت ام حبیبہ، غالباً معذرت چاہتا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ جس قدر فیاض تھیں، جس قدر سخی تھیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً ایک روایت کرتی ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ سخی عورت نہیں دیکھی کہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ مطمئن بھی رہتے تھے۔ حضرت حفصہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحبزادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور طبیعت کی تھوڑی سی تیز تھیں، کئی دفعہ سرکار کے ساتھ جواب بھی دے دیا کرتی تھیں۔ ایک بار ان کی والدہ نے یہ پوچھا کہ بات کی حضرت عمر فاروق سے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم مشورہ بے شک نہ دو مجھے، تو آپ نے کہا اے ابن خطاب، آپ تو مشورہ نہیں لیتے، لیکن آپ کی بیٹی تو سرکار کے ساتھ بھی بات کرتی ہے اور سرکار اس کو یہ سپیس دیتے ہیں۔ آپ اٹھ کے واپس گئے ہیں ان کے پاس، اپنے بیٹی کے پاس، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم سرکار کی بات کا آگے جواب دے لیتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے سرکار کو آگے سے جواب دیا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا کہتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ اور ایک آخری ضمن میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ہند، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہند ابن عوف جو ہے نا، دنیا کے سب سے بہترین داماد ان کو میسر آئے ہیں۔ آپ ان کے دامادوں کے نام سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت میمونہ جو ہیں ان کے جو کہنے نا کہ جو ان کے بہنوئی ہیں وہ اتنی بڑی، یہی وجہ ان کی والدہ کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بہترین جو داماد ہیں وہ آپ کو میسر آئے۔ تو ایز اے ہول اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، ہر ایک کی سیرت میں
ہر ایک کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ ایک مشعل راہ ہے. آپ کوئی ایک لڑی پکڑ لیجئے, کوئی ایک روشنی لینا چاہیں تو کسی بھی خاتون کی بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی, بحیثیت ماں, ہر لحاظ سے, بحیثیت بیوی کے لحاظ سے خاص طور پر, کیونکہ سرکار کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے اور جو سرکار کا رویہ رہا ہے, تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک 10 بدس گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تعلیمی اداروں سے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں امہات المومنین کو پڑھایا جائے. بڑی تکلیف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر امہات المومنین کے نام بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے. تو میں تعلیمی اداروں سے یہ کہوں گا کہ ہمارے کورس کے ایک تو لازمی جزو ہونا چاہیے, اور دوسرا جو سیرت ہے خاص طور پہ ہماری بچیوں کو یہ سیرت ضرور پڑھائی جانی چاہیے تاکہ آگے آنے والی نسل تیار ہو سکے, کیونکہ قومیں تیار ہوتی ہیں ماؤں سے, اور یہ جو ہماری نسل ہوتی ہے یہ آنے والے فیوچر مدرز ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھائیں گے, ان کو دیکھتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل تیار ہوگی تو جو مائیں تیار ہوں گی وہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو ان کی نسل کو اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امہات المومنین کی سیرت پڑھانے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, موضوع کے حوالے سے بھی کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو پلیز ضرور, اور یہ بھی بتا دیجیے کہ اب آخری عشرہ ہے رمضان المبارک اور آج تاخرات بھی ہے, تو کیا خصوصی دعائیں ہونی چاہیے, کیا ذکر و اذکار ہونے چاہیے, ذرا اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. دیکھیں, جو فضیلت ازواج مطہرات کو ملی, جس طرح آپ صاحب نے بتایا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا, میں سمجھتا ہوں یہ سارے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. آپ دیکھیں خندق کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں کافروں کو, تو قرآن کہنا وما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما, اے نبی یہ پتھر آپ نہیں, اللہ خود اٹھا کے مار رہا ہے. جب اتنا کام بھی زمین سے پتھر اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکنے کو بھی اللہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں, تو یہ تمام ازواج مطہرات بھی من جانب اللہ تعالیٰ ہی تھی, اور ان کی فضیلت اور ان کی بڑی عزت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایام آخری گزر رہے ہیں, اعتکاف کے معتکف لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جو معتکف مسجد میں جا کے اللہ کے در پہ بیٹھ جائے, اگر وہ وہاں جا کے سویا بھی ہوا ہے تو اللہ اس کی نفلی عبادات لکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب مسجد نبوی میں خیمے لگنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے بھی اپنے خیمے لگا دیے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا یہ فلانے یہ ام حبیبہ کا خیمہ, تو فرمایا بھی آپ لوگوں نے کیوں لگایا؟ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں شریک نہیں ہو, شامل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا دیکھو تمہاری مسجدیں تمہارے گھروں کے تہ خانے ہیں, تم وہاں پر اعتکاف لگاؤ. اور اما عائشہ صدیقہ کی کتنی مہربانی اس امت پر, آپ نے اللہ کے رسول سے خود دریافت فرما لیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف شہر, کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے, اب میری رہنمائی فرما دے کہ میں اللہ سے کیا مانگوں. تو فرمایا عائشہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, ہمیں بھی معاف فرما دیے. علماء نے اسی بنیاد پر اس دعا کو آخری عشرے کی دعا اقرار دے دیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بڑا قیمتی مہینہ, ہماری بدقسمتی ہیں. میں رات کو کہیں نکلا تو میں نے دیکھا پوری قوم ہی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا یا خدا, میں تو تکمیل قرآن پہ جا رہا ہوں پروگرام پہ تقریر کرنے کے لیے, یہ پوری قوم سڑکوں پہ, کیا یہ تراویحیں نہیں پڑھتی؟ تھک گئے لوگ. یہی قیمتی عشرہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں آخری عشرے میں رسول اللہ اپنی تہمت کو مضبوطی سے باندھ لیتے, اپنی کمر کو کس لیتے, راتوں کو خود بھی جاگتے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تھوڑا سا وقت ہے, یہ بہت قیمتی لمحات ہیں راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے, اللہ تعالیٰ سے گرگرانے کے, اللہ کے حضور قیام کرنے کے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیے, اللہ تعالیٰ بے قدرے نہیں ہیں. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا حق ادا کرو جس طرح حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. ناظرین ایک دفعہ کچن کی طرف بیٹھتے ہیں, افطاری کا وقت نزدیک آ رہا ہے اور مہوش سے جان لیتے ہیں کہ افطار میں ابھی تک کیا کیا ریڈی ہو چکا ہے. تو مہوش بتائیے کیا کیا ریڈی کر چکی ہیں آپ, پھر تھوڑی دیر تک میں بھی آپ کو جوائن کرتی ہوں. بالکل, ہماری جو افطاری ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے. میں نے چکن ٹاکوز بھی ریڈی کر لی ہیں جس میں میں نے یوز کیا ہے سبروسو کا چکن. اسی کے ساتھ سبروسو کے چکن پکوڑا ہیں جن کو میں نے فرائی کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر, اور اسی کے ساتھ ساتھ چکن پاپرز ہیں سبروسو کے, وہ بھی میں نے فرائی کر لی ہیں. اسی کے ساتھ میں نے بنائے ہیں میٹھی ٹکیاں
جو کہ میں نے کھوئے میں جس میں نے یوز کیا ہے آلپرس کا دودھ، اور ہمارا جو ڈرنک ہے کیوی اسمودی، اس میں بھی میں نے یوز کیا ہے آلپرس کا دودھ، کیوی یوز کی ہے، بنانا یوز کیے ہیں اور پائن ایپل یوز کیا ہے. اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا ہے اور گلاسز میں پور کر دیا ہے، اور ہمارا افطار مینیو بالکل تیار ہو گیا. یہ جو اچھا سا ڈیزرٹ آپ نے بنایا میوش، اس کا تھوڑا سا وہ آپ ریسیپی شیئر کرتی ہوں میں. اس میں نے لیا ہے 1 کپ سوجی لیا ہے، 1 کپ بادام کا آٹا لیا ہے، اسی کے ساتھ 1 کپ میں نے جو نارمل گھروں میں آٹا ہوتا ہے وہ لیا ہے، اور اس کو میں نے آلپرس کا دودھ لیا ہے تقریباً 2 کپ. اس کے اندر میں نے الائچی اور 4 چمچ چینی ڈال کے اس کو میں نے الگ سے کوک کر لیا ہے، اور اسی دودھ کے اندر میں نے یہ آٹا گوندھ دیا ہے. اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی اچھی سی ڈو بن جائے گی، اور ڈو بننے کے بعد اس کو ذرا سیٹ ہونے کے لیے 10 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیل کے اس کو کٹر سے ایک سائز کی کوئی چھوٹی سی پیالی لے لیں، اس کی کٹر کی مدد سے کٹ کر کے آپ نے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے. اوپر تیل لگا دینے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں اور بھی نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے الگ سے پھر 1 کپ دودھ لیا ہے، اس میں 1 کپ کھویا ہے، 1 کپ کنڈینس ملک ہے، اور بادام کا پاؤڈر لیا ہے. اچھے سے اس کو کوک کیا ہے، اور اس کی اچھی سی میں نے ٹاپنگ بنائی ہے اس کی، تو میں نے ٹکیوں کے اوپر اس کو میں نے پور کر دیا ہے، اور ہماری یہ جو ریسیپی ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا یہ جو آپ نے اسمودی بنائی ہے اس کا آپ شیئر کرتے ہیں؟ بالکل ضرور. اس میں نے کیوی اسمودی بنائی ہے جس میں میں نے آلپرس کا دودھ یوز کیا ہے. اس میں 1 ٹیبل اسپون آلپرس کی فریش کریم بھی میں نے یوز کی ہے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے. اس میں نے کیوی لی ہے، پائن ایپل لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنانا لیا ہے. 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ہنی کے یوز کیے ہیں. اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا ہے. اس میں حسب ضرورت آپ آئس یوز کریں، اور میں نے گلاسز میں پہلے سے آئس ڈال لی تھی، اور اس کے بعد میں نے وٹامن سی سے بھرپور اسمودی منٹوں میں آپ کے ریڈی ہو جاتی ہے. بالکل، اور بچوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ فروٹس ہیں، اور مائیں بھی مطمئن ہو جائیں گی کہ بچوں کو اچھی چیز وہ افطار میں مل رہی ہے. ناظرین اب یہ کلام سنتے ہیں، محمد ماجد علی قادری ہمیں کلام سنائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جوائن کریں گے جی شہر اقتدار سے یاسر ایاز. وہ دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، پھر شہر قائد میں بھی آپ کو تیاریاں دکھائیں گے، اور پھر افطاری کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے محمد ماجد علی قادری. ہماری ملاقات آپ کی ہوگی جی انشاءاللہ وقت سحر.